आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पहले मरहले में सुस्त पीटीआई, दूसरे मरहले में चुस्त। क्या पीपल्स पार्टी के लिए मुकाबला सख्त है, होगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ना मीर जो ना पीर जो, वोट सिर्फ तीर जो। वालदा की तस्वीर पीछे, नाना की उसके पीछे, और कहो जो मैं लीडर हूँ। ऐसे लीडर नहीं बनते। एक तरफ तो मियां साहब और उसके रावण है, और दूसरी तरफ पल्ले वाले साहब। तकरीरें कर रहे हैं वो भी मुश्किल से, सिंधी तो दूर की बात है, उर्दू मुश्किल से बोली जाती है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, मगर वोट आपको नहीं मिलेगा। बिलावल बेटा, मैं आपको जरा कभी आए, मैं आपको सबक सिखाऊंगा कि कैसे लीडरशिप के पहले दूसरे तीसरे कदम कैसे हैं। कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने साबित कर दिया है कि आज के इंसान के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं, कमेंट्स, लाइक और शेयर। लेकिन प्यारे पाकिस्तान में एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी थे, वो भी 3 चीजें लेकर आए थे, रोटी, कपड़ा और मकान। और इस बुनियाद पर इलेक्शन भी जीते, हुकूमत भी की। फिर उनके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इन्हीं 3 अल्फाज, रोटी, कपड़ा और मकान की जादूगरी से 2 मरतबा इक्तिदार की सीढ़ियां चढ़ी। और फिर इनके बाद भुट्टो और बीबी के गमे शहादत की अलमबरदार पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान की 3 ख्वाहिशात के साथ तालीम, सेहत और रोजगार का इजाफा करके अवाम के लिए पीपल्स पार्टी की विश लिस्ट को 6 कर दिया। और फिर कहने वाले कहते हैं कि इसके बाद पीपल्स पार्टी के इस बेहतरीन और जबरदस्त एजेंडे को मुखालिफिन की और बिला वजह तनकीद करने वालों की ऐसी नजर लगी कि तमाम तर इखलास और कोशिशों के बावजूद ये 6 की 6 चीजें सिंध में ढूंढने से नहीं मिलती। और सवाल ये है कि अगर ये सारी सूरत हालात की दुरुस्त तस्वीर है, तो क्यों सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी का सिक्का चलता है? पीपल्स पार्टी का तीर हर पार्टी को घायल कर देता है। सिंध में फंक्शनल लीग पहले से है, नून लीग भी है, कौम परस्त जमातें भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ हैं, नजर कम ही आती हैं। अब पता नहीं ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है या उन जमातों की नाकामी। पंजाब के बाद अब तहरीक इंसाफ की नजरें भी सिंध पर हैं। कप्तान सिंध का तूफानी दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ एक जानिब MQM है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सवाल यह है कि क्या हालात PTI के लिए साजगार हैं? क्या सिंध की इंतखाबी दुकान में इस बार कोई नया माल बिकेगा या वही पुराना ही काम चलेगा? ये तो बल्दियाती इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि चचा भतीजे की जबानी जंग का नतीजा क्या निकलता है। क्या बेबी बिलावल सियासी दावपेच सीख चुके हैं या इनके लिए चचा इमरान खान के मशवरों की जरूरत है? प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। और इन इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने। MQM से हमारे साथ मियां अतीक साहब मौजूद हैं। हमें फंक्शनल लीग से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अली जैदी होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा अली जैदी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में आप लोगों ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर क्यों कर दिया था? आप अगर ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग कहीं थे भी ना, तो आप लोग पहले बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में नजर नहीं आ रहे थे और सारा फोकस, सारी तवज्जो पंजाब में थी। अब सिंध में है, फिर कप्तान के तूफानी दौरे भी हो रहे हैं, तो वजह क्या है? देखिए वारस, बात यह है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और जो हुए हैं, चले आप अभी जो नॉर्दर्न सिंध में हुए हैं, आप जरा देख लीजिए। मैं आपसे और आपके मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई बहन जो वहाँ बैठे हैं मेहमान, सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दिन हम शाम को क्या गिनते हैं? हमको क्या गिनना चाहिए? वोट्स। हम यहाँ लाशें गिन रहे थे। 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। क्या हो गया हमारी एज ए नेशन? हमें हो क्या गया? खैरपुर में जलाते होंगे। मैं आपसे तो वही कह रहा हूँ ना कि खैरपुर में क्या, लाहौर में भी 10 मार दिए, अच्छा, शहीद कर दिए। कहने का मकसद ये है कि ये हम लाशें गिनना बंद करें और वोट गिनना शुरू करें। अच्छा, लेकिन अली साहब, आपके वहाँ पे उम्मीदवार नहीं थे ना सर, तो आप वहाँ पर लाशें गिन रहे थे। ये बात समझ नहीं आ रही, अब आप भी उन लाशों के दावेदार हो गए। कि देखिए, जो एक सिस्टम सिंध के अंदर चल रहा है, स्पेशली जो नॉर्दर्न सिंध है, वहाँ पे इतना हैवी पीपल्स पार्टी के या जो भी, मैं जमात का नाम लेता, मैं खाली बात कर रहा हूँ जो हमारा
خاص طور پر اگر بڑا وڈیرا ہے اس کے آگے ایک عام شہری اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے, کبھی اس پہ بکری چوری کا الزام پہ بند ہو جاتا ہے, کبھی اس پہ گائے کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, کبھی کچھ, وہ الیکشن ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا جب تک کہ صاف و شفاف. آپ کو میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ وہاں ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جو پریسائڈنگ آفیسر ووٹنگ ختم ہونے کے بعد سب کو باہر نکالتا ہے بیگ بند کر کے, اور یہ فارم 14 پکڑا جائے گا, یہ رزلٹ ہے. یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ پہلے مرحلے میں آپ لوگ تیل کی دھار دیکھ رہے تھے اور اب دوسرے مرحلے میں آپ نے میدان میں آئے ہیں اور بڑھ چڑھ کے آپ واپس آئے ہیں. انشاءاللہ ہم اور کراچی کے حساب سے جب میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں ہم نے ماشاءاللہ 93% فائلنگ کی ہے. اچھا, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کراچی میں ہم آپ کو کتنا زبردست رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شاید اسی لیے بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں. میں دونوں سے آپ سے جواب دیتی ہوں کہ ووٹ نہ کسی اور کا نہیں ہے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بالکل, پیر کا نہ میر کا, صرف بے نظیر کا. یہ ابھی عبدالقیوم سمرو صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا علی زیدی صاحب آپ آئیں, جلدی سے اسٹوڈیو پہنچیں تو پھر آگے آپ سے میں بات کرتی ہوں. عبدالقیوم سمرو صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سندھ کے عوام کو آپ نے بے حال بدحال کر دیا ہے, اور اب ان کو سندھ کے جو عوام ہیں ان کو کسی مسیحے کی ضرورت ہے, اور وہ جو مسیحا ہے وہ صرف عمران خان ہے جو وہاں پہ لوگوں کے زخم جو ہیں ان پہ مرہم رکھیں گے, ان کے آنسو پہنچیں گے. کیا یہ درست ہے اور کیا آپ لوگ ایسا کرنا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آج میں سب سے پہلے یہ جو پیرس میں واقع ہوا ہے تو اس واقعے کی میں شدید مذمت کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اتنا بڑا انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور جہاں پہ بھی ملک کے کس کونے میں, پوری دنیا کے کسی جگہ پہ بھی دہشت گردی ہو رہی, ہم اس کی اس طرح مذمت کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اس میں ہماری کامیاب ہو جائے گا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. علی صاحب نے کہا کہ اس دن تو ہم لاشیں اٹھا رہے تھے, تو میں نے کہا علی بھائی آپ تو کے پی میں 30 لاشیں تھی, وہ تو ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں 30 لاشیں کس کی دی, کس کے حوالے کی, وہ کہاں سے لوگ تھے, ہم نے تو نہیں پوچھا. آپ اس دن لاشیں اٹھا رہے تھے مخالفوں اپنے پارٹی والوں کو. بھائی اس طرح کے الزام برائے الزام مت لگاؤ. کہتے ہیں سندھ کے عوام کو جگانے کے لیے گئے ہیں. دیکھیں سندھ کے عوام, اب میں جواب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی 8 اضلاع میں جو سندھ کی پہلے الیکشن میں جس انداز سے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی ہے نا, یہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی. جو میڈیا میں یہ باتیں کی جا رہی تھی, جو صحافت میں باتیں کی جا رہی تھی, ثقافتی حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں, کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے فارغ ہو گئی, سندھ سے بھی فارغ ہو گئی. اب ان کو اتنی بڑی وکٹری جو ہے نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہوا کیسے کہ 8 اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا, بھروسہ کیا, اس کو ووٹ دیا. ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے, ان کے پاس تو ابھی بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ جتنے بھی پولیٹیکل مخالف ہیں پیپلز پارٹی کے وہاں پہ, ان کے پاس ابھی بھی پوری جگہ پہ کینڈیڈیٹ کرنے کے لیے, ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے سندھ آ گیا ہوں, سندھیوں کو حوصلہ دینے کے لیے میں سندھ آ گیا ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, تو ساری چیزوں کی گنجائش وہ دیکھتے ہیں نا سندھ میں. پولیٹیکلی طور پہ جمہوری انداز میں عمران خان صاحب اگر سندھ میں آ جاتے ہیں ہم ان کو ویلکم ہم کریں گے. وہ خالی کرسیاں بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو چیئرز خالی پڑی ہوئی تھی. 19 نومبر کے الیکشن میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں, ہمیں عمران خان سے کوئی خوف نہیں. ہمیں کسی ہمارا ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کے, لوگ ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کرتے ہیں, ان کا ووٹ بینک متاثر ہوا نہیں ہے. یہ 8 اضلاع کی الیکشن ان سے ہضم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ابھی کمنگ دوسرا جو مرحلہ ہوگا اس میں اور زیادہ وکٹری ہوگی. پلیز آپ ضرور پوچھیں, شامل کروں پھر آپ ان کا بھی جواب دیجیے گا. دوسرے سر عباسی صاحبہ بات آپ نے سن لی, ڈاکٹر قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو وکٹری ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے آپ میں سے کسی کو بھی. 2 باتیں میں جاننا چاہ رہی ہوں. ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بہت پر امید ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, کیا آپ لوگ بھی اتنے ہی پر امید ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی وکٹری کا سلسلہ اس مرحلے میں بھی جاری رہے گا؟ تھینک یو سو مچ پارس. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو قیوم سمرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں, یہ زرداری صاحب کے نمائندے ہیں. یہ بیٹھ کر ٹی وی چینلز پہ انہی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی جیالہ نہیں آتا, یہاں پر ہزاروں ان کے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے نہیں آتے. خاص طور پر جیالہ نہیں آتا کیونکہ وہ شرمندہ ہے بہت. دوسری بات, آ جائیے جناب, یہ فرما رہے ہیں کہ کسی سے ہماری کامیابی ہضم نہیں ہوتی. اور بھائی کہاں سے ہضم ہوگی؟ جس طریقے کی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے نا, جس طریقے سے آپ لوگ ہوا بول کر الیکشن میں استعمال کر رہے ہیں اپنی مشینری, اپنے لوگ, اپنے آر اوز, ڈی آر اوز. اب تو بس کریں, شرمندہ ہو جائیں تھوڑا سا, اس لیے کہ وہ چیزیں میڈیا نے ہائی لائٹ کر دی. وہ ساری فوٹیجز آ گئی میرے بھائی قیوم سمرو صاحب. اب بس کر دیں, خدا را کتنا ڈیفینڈ کریں گے لیکن اکیلے بیٹھ کر کتنا کریں گے, وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے الیکشن اسی کا ہوتا ہے. دوسری بات پارس پلیز,
تھوڑا سا مجھے اچھا یہ بیٹھ کر یہاں پر نا اپنے آپ کا وہ فتح کا جشن منا رہے ہوتے ہیں. اصل میں اتنی لاشیں جو انہوں نے گرائی ہیں خیرپور ایک ڈسٹرکٹ میں, اور اس کو کہتے ہیں ایک معمولی سا واقعہ ہوا تھا پہلے فیز میں, ذرا سی بھی آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک ڈسٹرکٹ جو کہ سی ایم کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں 11 لاشیں گرا کر پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سیاست کر لیں, اور ان کا انفارمیشن منسٹر جس کی انفارمیشن زیرو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, اور اس کے بعد جناب جب پتا چلا کہ سارے فنکشنل لیگ کے لوگ تھے, ان کو ان لوگوں نے مارا ہے, ان کو کس طریقے سے انہوں نے شہید کیا ہے, تو پھر بعد میں یہ اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لے کر اور پھر انکوائری, اور یہاں مجھے ایک بات سمجھائیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کے مخالفین, دوسرے صاحب پیپلز پارٹی کے مخالفین سب یہ باتیں کرتے ہیں, یہ ان کو کرپٹ بھی کہتے ہیں, انہوں نے مال بھی بنایا, انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا, ووٹ پھر بھی ان کو پڑ جاتا ہے, الیکشن پھر بھی یہ جیت جاتے ہیں. تو میں بتا رہی ہوں آتی ہے بات. پارس جو سی ایم کی بھانجی بیٹھ کر ٹھپے لگائے پولنگ اسٹیشن میں, اور دوسری بیٹی بیٹھ کر ڈی سی او کی سیٹ پر پریزائڈ کرے, اور ان کے آر اوز ڈی آر اوز کسی کا آپ اگر نکال کر دیکھیں نا لسٹ, پلیز کسی دن پروگرام کریں, جتنے آر اوز ڈی آر اوز ہیں ان کی رشتہ داریاں نکالیں, ان کے سارے پیپلز پارٹی کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے. تو آپ خود سوچیں, اور بالکل زیدی نے بالکل صحیح بات کہی, یقین مانے وٹنسز ہیں, 3-4 بجے جیسے ہی تھوڑا ٹائم بچتا ہے, گھنٹہ, یہ لوگ پولنگ اسٹیشن بند کر کے جو ان کے اندر ٹھپے لگتے ہیں, راتوں کو تو انہوں نے بیلٹ پیپر منگوائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر چیز کو آپ دھاندلی میں ڈال دیں گے, یہ تو جائز نہیں ہے نا. دوسرے صاحبہ یہ کیوں نہ سمجھا جائے, ٹھیک, یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مقابل یا ان کے سامنے جو سندھ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اتنے برے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہی سندھ کی عوام فوقیت دے دیتی ہے, یہ کیوں نہ سمجھا جائے. نصرت صاحبہ دیکھیے پارس سندھ کی دیکھیں 7 سالوں میں اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہے نا. میں نے تو نہیں ڈاکٹر عاصم کو پکڑایا, ان کی کرپشن ہے اور سب کو پتا ہے کس کا فرنٹ مین ہے. میں نے تو نہیں کہا انور مجید کا, میں نے تو نہیں کہا شرجیل کو, یہ جو اویس ٹپی ہیں بھاگ گئی, مطلب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کا. ایک منٹ پارس پلیز, جب آپ نوکریاں بیچیں, آپ جعلی نوکریاں دیں, جب ایجوکیشن میں اس طرح ہو, آپ کا ایریگیشن, اصل میں بات یہ ہے پارس کہ یہ لوگ فیڈریشن سے ہو گئے ختم, یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور یہ صوبائیت پر آ گئے کیونکہ چاروں صوبوں میں تو ختم ہے, صرف سندھ میں آ کر ان کی تھوڑی بات رہ گئی ہے. بالکل اسٹریٹجی وہی ہیں جو کرنے والی بات ہے. نہیں, آپ کا جو پوائنٹ ہے نمبر اب میرا آتا ہے ان کے بعد, لیکن ان کا ایک صرف لائن سر دیکھیں, جب میرا بھی جواب وہی ہے نا, اکٹھا دے دو. جو وڈیرے ظلم کر رہے ہیں وہاں پر, جو اپنے ہاتھ میں انہوں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے, بات وہی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے جو وہاں ہو رہا ہے. جواب دو نا, بالکل خاموش کرا. پہلے تو میری بہن کو میں بتا دوں کہ میں جلدی لائنر کا کہا ہے, جلدی سے بتا دینا. بات رکھنے کی نہیں ہے نا, میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہن جو باتیں کر رہی ہے, جتنے الزامات لگا رہے ہیں, تو یہ بھائی کی بات کر رہا ہوں, بھائی پہ تو اور بات کرنی ہے مجھے. جو الیکشن میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں میں نے کہا جو پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. پاکستان کی تاریخ میں 88 سے الیکشن اٹھا دے, ریکارڈ پہ ایک بات کر رہا ہوں, اگر یہ بات میری غلط ہو 88 سے الیکشن ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن نہیں کرائے. جو پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کرائے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ نہیں بنی. اگر ہماری گورنمنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے, آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ کیوں جیت رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں نا. دیکھیے, اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو آپ دونوں نے تقسیم کر دیا ہے. عمران خان تو وہ کہتے آئے, ان کی کون سی بات ہے. دیکھیے وہ تو وزیر اعظم بھی بن رہے تھے. نہیں دیکھیے, اس میں بات نہیں, وہ تو وزیر اعظم بھی بن رہے تھے, وہ تو لوگوں کو نہیں, اس میں یہ چھوڑنے پکڑنے کی بات نہیں ہے. جو وہ سوچ کر بیٹھے ہیں, کیا کہا تھا فیصل واڈا صاحب نے کہ دسمبر تک کراچی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا. اس میں بھی بہت مقصد تھے نا. تو اسی طرح کی یہ بات ہے. عمران خان صاحب کا حق ہے, وہ جو مرضی دیکھیں. ہم نمائندگی کے, تو نمائندگی کا حق تو ووٹ سے ملے گا نا. اب وہ ووٹ لے لیں. NA-246 میں بھی بہت سی باتیں کی تھی کہ ہم یہ بت توڑ دیں گے, ہم آزادی دلا دیں گے, ہم کراچی کو ایسا بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. ووٹ کے ٹائم پہ کیا ہوا؟ دیکھیں, ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں, یہ جو خواب دیکھنا ہے, یہ جو چیزیں اب آ جاتے ہیں. ووٹ کیسے حال کی,
کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اندرون سندھ، کراچی بھی بتاؤ. جی بالکل، کراچی میں جو ٹی ٹی شو ہوتا ہے وہ بھی بتاؤ. یہ بھی نہ بھول جاؤ کہ کراچی میں جس دیکھیں مجھے بولنے جذبات میں مت آئے. نہ سمرہ صاحب میں بولوں گا آپ اٹھ کر چلے جائیں گے، اس لیے جذبات نہ آئیے گا. دیکھیں مجھے باری باری پہ بولیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا جذبات پہ قابو لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ کیسے پڑتے ہیں. دیکھیں جو غریب لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے وہاں رہنا ہے. یہ تو بات یہی ہے، حقیقت ہے. وڈیروں کے پاس کیا ہے؟ کراچی تو ان کی اپنی حکومت ہے، پولیس ان کی، رینجر ان کی، اور کپتان ان کے. ذرا سنیے، کپتان ان کے، ہر چیز کراچی میں بھی ان کی. اور ووٹ کس کے؟ ووٹ الطاف حسین کے. اور جو بات کہی گئی وہ کیا کہ جناب ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ. بالکل ٹھیک، جو انہوں نے فرمایا آپ کے بھی علم میں ہے. ذرا میں یاد دلاتا چلوں بھائی کو، کل بلاول صاحب نے کہاں جانا ہے؟ ٹھٹا جا رہے ہیں. جی نہیں، ٹھٹا سے آگے جانا ہے. ٹھٹا تو ہوائی جہاز اترے گا، وہ ہیلی کاپٹر اترے گا نا. 2-3 جگہوں پہ آپ ہی کا چینل آج دکھا رہا تھا جو 6 مہینے سے سڑک نہیں بنی، آج وہاں 100 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ تو ہر دفعہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، جو بھی جہاں جاتا ہے اسی کام سے ہو جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صفائیاں ہو رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا حق ہے، بالکل کریں. لیکن جو آپ کا سوال تھا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وڈیرا شاہی کہاں ہے، کس طرح ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اسی سے ووٹ جو ہے وہ نکل آتے ہیں. ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو کہا جاتا ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، آپ لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امیر ترین شہر میں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی اس شہر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ لوگوں کی وہاں پہ بادشاہت ہے، آپ لوگوں نے وہاں پر اپنی چودراہٹ لگائی ہوئی ہے. تو سر یہ آپ دونوں کی اس کے حوالے سے تو دونوں نے بات کیا. آپ لوگ ووٹ لیتے ہیں، یہ بتا دیں کہ اس طرح کب تک لوگوں کو دبا کر ووٹ لیتے رہیں گے؟ خان صاحب نہیں، دبانے والی بات جو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئی. کراچی میں کوئی NA 246 میں کوئی ووٹ دبا کر لیے، رینجر آگے، رینجر پیچھے، رینجر اوپر، رینجر نیچے، ہر چیز چیک کر کے. اور ووٹ کس کے نکلا؟ الطاف حسین. آگے کی بات کرتے ہیں، ایشوز جو انہوں نے اٹھائے وہ تو ٹھیک ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو پینے کا صاف پانی کے لیے، پینے کے صاف پانی کے لیے ہی تو ہم حکومت چھوڑ کر باہر آئے. مل گیا لوگوں کو پھر؟ کہاں سے ملے گا؟ وہ تو دینے والوں کو، جو حکومت کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا. آنے گئے تو نہیں نا کہ مسئلے نہیں حل ہوئے. جس دن مسئلے حل ہونے پہ آئیں گے پھر بالکل بات کریں گے. ابھی جو آئے تھے وہ سن لیجئے گا، کیونکہ کراچی والوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے. تمام بجٹ جو ہے وہ کسی اور کی جیب میں جا رہا تھا. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ میئر MQM کا ہی ہوگا؟ ابھی تو ریس شروع نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے پہلے اپنی طور پہ ان کو باہر نکال دیا. علی زیدی بھی مقابلے میں ہیں، یہ بھی میئر بن سکتے ہیں. ان اپوز کتنے یونین کاؤنسل کے چیئرمین ہو گئے، کتنے. آپ ہی کا چینل دکھا رہا تھا کہ کاؤنسلرز ہو گئے. حیدرآباد کی کیا پوزیشن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب کو ٹائم دیں. علی زیدی صاحب آپ جواب مل گیا ہوگا. سر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ MQM کا میئر ہی ہوگا تو اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جیتے آئے ہیں. آج مون کالونی میں کیا ہوا عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ؟ آپ کا چینل دکھا رہا تھا. پیپلز پارٹی کو اگر یقین یہ ہے کہ لوگ انہی کو ووٹ دیں گے تو انہی کو ووٹ وہاں پہ پڑتا رہتا ہے، تو سر کیا یہ دعوے اور یقین جو ہے کیا آپ کے خیال میں یہ طاقت کی وجہ سے ہے، دوست اور دھاندلی کی وجہ سے لوگوں کو ان سے محبت نہیں؟ یہ آپ کے ٹی وی چینل کو دکھانے کی باتیں کر رہے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ٹی وی چینل نے 2013 کے الیکشن کے بعد، اور آپ جیسے دوسرے نچی پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے 2013 کے الیکشن کے بعد ہر پاکستان کے ٹی وی چینل نے اوپن ریگنگ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی؟ جو ہو رہا تھا وہ دکھا رہے تھے. کیا ریگنگ نہیں دکھائی؟ جو بھی ہو رہا تھا وہ ٹی وی چینل دکھا رہے تھے. کیا بالکل میں پارس میں وہی بات کر رہا ہوں نا. کیا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہر، دیکھیں میں بیچ میں بولوں گا نہیں، میں خاموش بیٹھا رہوں گا جب یہ بول رہے ہوں گے. میری درخواست ہے کہ بولنے دیں. بات کیجئے. کیا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ہر لیڈر نے، فضل الرحمان صاحب سے لے کے جو کھڑا ہوا، اس نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ دھاندلی ہوئی؟ دیکھیں اگر ایک پروسیس کے اندر فلا ہے اور سب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تو اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اور خراب کرتے جائیں ہم. تو اگر پروسیس میں فلا ہے تو ECP کی بہت بڑی، اس میں ECP فیل ہوتی چلے جا رہی ہے، کانسٹنٹلی فیل ہوتی چلے جا رہی ہے. اب جو NA 122 میں رزلٹ قبول، میں نے خود بھی جا کے چلے یا صادق صاحب مبارک ہو، لیکن جب سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ ووٹ چینج کر رہے ہیں،
कहने का मकसद पारस ये है कि हम दुनिया कहाँ चली गई है, चांद पे चली गई है। अमेरिका के अंदर वो नाबीना लोगों के लिए गाड़ियां बना रहे हैं और हम अभी तक उसी में लगे हुए कि जनाब हमारा इलेक्शन ठीक नहीं हो सकता। आप कहते हैं इसका मतलब है फेलियर है। और मरकज में PMLN और पीपल्स पार्टी का मुखमुका है, आप कहते हैं सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी का मुखमुका है। इसके अलावा आप लोगों के पास और क्या बातें हैं सर? जलसे में अगर आप सिंध के अवाम के मसाइल को उठा रहे हैं, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो कोई रोड मैप तो बताएं कि आपके पास क्या है, ये वो जीतने के बाद आप लेकर आएंगे। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की किताब से निकाल के दे दूं कि 2014 और पिछले 5 साल में इन्होंने 150 बिलियन रुपया हेल्थ पे खर्च किया है। इनकी किताबें कहती हैं कि इन्होंने शिकारपुर, मटियारी, पता नहीं कहां अस्पताल खोले हैं। कौन सा अस्पताल खोला है? ये कहते हैं 450 बिलियन, 457 बिलियन इन्होंने खर्च किया एजुकेशन पे। ये इनकी किताबें ऑडिटेड बुक्स कह रही है। 10,000 स्कूल खोले, कहीं नजर आ रहे हैं स्कूल? नहीं, आपके पास तो मेरा कहने का मकसद है सबसे पहले तो चाहिए होती है ऑनेस्ट पॉलिटिकल विल। आपको नजर नहीं आ रहा KPK में कितने स्कूल खुल गए? क्या आपको KPK की पुलिस ठीक होती है? हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% ठीक है, हमारी भी वीकनेसेस हैं, लेकिन आप कंपेयर जो करें दूसरे प्रोविंसेस से, मैं तो आपको भी चैलेंज करता हूँ, चलिए जाके आप देखिए कि वहां क्या चेंज हुआ है। जो मुशाहिद हुसैन साहब अगर एक छापा मारते हैं पुलिस स्टेशन में, खुद ही आके कहते हैं हमारी पार्टी को तो नहीं, खुद ही आके कहते हैं कि ऐसी पुलिस तो हमने पाकिस्तान में एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। इस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर और आगे चलें, जो इस वक्त में बात हो रही है, इमरान खान ये कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को लीडर बनाना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर बेबी बिलावल मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें लीडरशिप सिखाऊंगा। वो कहते हैं कि लीडर किसी को कॉपी नहीं करता, उसके अपने ख्यालात होते हैं, लीडर बनने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं होता है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये सब कुछ कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी माशाल्लाह, बिलावल जरदारी साहब ने जो जबान इस्तेमाल की थी कि चाचा बल्ला रिटायर हो गए, मैं तो पहले चैलेंज करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जरा आधे घंटे तक आप जरा खान साहब के साथ एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, पता चल जाएगा रिटायर कौन हुआ। आप तो खेलने से पहले और दूसरी बात ये, दूसरी आप जरूर दीजिएगा, दूसरी बात ये कि विरसे में कुछ नहीं मिला इमरान खान साहब को। ये पॉलिटिकल पार्टी ग्रास जमीन से खड़े होकर 19 साल की मेहनत के बाद बनी है। विरसे में बहुत सर वैसे इससे बुरा दिन कोई जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी, कहाँ गई जमहूरियत इसके अंदर? अली कयूम सुमरो साहब, क्या इससे बुरा कोई दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हो सकता है कि आपके चेयरमैन को सियासत सिखाने की बात की जा रही है सर? यही तो मैं कह रहा हूं, और वो पार्टी जिसका चेयरमैन ये दावा करता है कि आपके पास एक से एक बढ़ के लीडर मौजूद है। यही तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वहां से उठ करके हमें सिंध में सियासत सिखा रहे, और ऐसे घराने को सियासत सिखा रहा है जिसका वालिद, जिसकी वालदा, जिसका नाना, जिसका दादा, जिसका पड़नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, सारे अपनी पोजीशन में। अब वो खान साहब वहां से उठे, जुमा 8 दिन, सुने ना, जुमा 8 दिन उसको आकर वो सियासत हमें सिखाने आया है, जो हमें कहता है कि मोहतरमा की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? नहीं तो क्या हम मुशर्रफ की तस्वीर लगाएं? किसकी लगाएं? इनसे पूछो। नहीं, आप उनसे पूछो कि मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगाएं ताकि वो आपका जो है क्या था रेफरेंडम, उसको जायज करार दे। हमने मुशर्रफ की तस्वीर लगा करके सियासत नहीं करनी मेरे भाई, हमने PP की सियासत करनी है, गरीब अवाम की सियासत करनी है, मजदूर की, हाँ किसान की, यही तो सियासत है। अब ये मेरे भाई कहते हैं वडेरे, भाई वडेरा गरीब अवाम की सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में। भुट्टो साहब ने वडेरा सिस्टम खत्म किया था। अब कौन सा जमींदार है? बीबी कोई जमींदार नहीं है पाकिस्तान में। अगर जमींदारी है तो सिंध में कत्ल नहीं है, सिंध में जमींदारी है नहीं, खत्म हो गई है। कोई वडेरा नहीं है, कोई अब जागीरदार नहीं रहा है सिंध में, तो सारे लोग जो है हजारों एकड़ जगह अभी अलॉट हुई है। और जो हमें इस पे बात करना, इन्होंने सिर्फ एक जरा बिलावल की बात, जरा मैं करना चाह रही हूँ, पूरी करूँ ना, सर जरा जवाब उनसे भी पूछूंगी ना। बल्दियाती इंतखाबात में क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी का उन पे इख्तियार है? क्योंकि मिट्टी में अभी उन्होंने जलसा किया, आपने देखा फुपी की पोस्टर पीछे लगा हुआ था, तो क्या वो इस दायरे असर से बाहर निकल सके या अभी तक उसी में है? अरे पारस, बैठे हुए इतने बड़े चैनल पे झूठ बोले चले जा रहे हैं भाई। तस्वीरों से अगर आपने इलेक्शन जीतना है, कारकर्दगी दिखाए ना। वो बड़ी बड़ी तस्वीरों के पीछे अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे होते? शो करें, हमने ये काम किया, हमने ये प्रोजेक्ट दिए, हमने सिंध को
ہرا بھرا کر دیا. انہوں نے مزدور کو, کسان کو جس طرح رلایا ہے, جس طرح انہوں نے شوگر ملوں پر کسان کو سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. زمینوں پر قبضہ کیا ہے. ارے بابا یہ بلاول کی چلتی کہاں ہے؟ بلاول ایک گنے کی قیمت کے لیے ابھی آپ مجھے کہیں اور لے جائیں گے. گنے کی قیمت. نصرت صاحبہ بات کیجیے, نصرت صاحبہ کی بات سنیں. نصرت صاحبہ ایک اور بات آپ سے پوچھ لوں, سندھ کا جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں نا, انہوں نے پوسٹر پہ زرداری صاحب کی تصویر نہیں لگائی ہار کے ڈر سے. ایسی صورتحال آپ سندھ میں دیکھ رہی ہیں یا زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی ٹینشن, کوئی فکر نہیں ہے؟ ارے بھائی پارس, آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ تو ہم نے ریکارڈ پہ دیکھا, اخبار میں آیا, میڈیا نے بھی چلایا کہ زرداری صاحب کے پاس سینئر قیادت گئی تھی پیپلز پارٹی کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تھا خدا کا واسطہ اگر آپ سائڈ پہ ہو جائے تو ہم کچھ نہ کچھ ووٹ لے لیں گے, ادروائز ہمیں کچھ ووٹ نہیں ملنے والا. جو خود دبئی میں بیٹھا ہوئے ہیں, یہاں پر آ نہیں سکتے, کیوں نہیں آ سکتے, سب کو پتا ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہو رہی تھی. تو پھر میری بات پارس سنیے, تو اس کے حساب سے انہوں نے کیا کیا, اس کی تصویر ہٹا دی تاکہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے دیے ہیں لوگوں کو, اس کا ووٹ مل جائے گا. یہ گاڑیوں میں ان کو تو بھر کر لاتے ہیں, جلسوں میں کون آتے ہیں, آپ کمپیئر کریں. شکر ہے, یہ تو بلاول کی آپ اسپیچ دیکھ لیں نا. ٹھیک ہے, پہلے بلاول کی اسپیچ دیکھ لیں. جی جی, بلاول کی آپ اسپیچ دیکھ لیں, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اتنے بڑے جہاں دیدہ, ہم احترام کرتے ہیں ذوالفقار بھٹو کا اور بے نظیر بھٹو کا. اس کے بعد there is no Bhutto in the party, this is the زرداری لیگ. یہ اس کو چلا رہے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے اصلی یہی وہ خوف ہے, یہی وہ خوف ہے جو ان کو کھایا جا رہا ہے, یہی وہ خوف ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سیاست کی ابتدا کی ہے, یہ جو سلسلہ شروع ہو جائے گا نا, یہ کراچی سے لے کر کشمیر تک جو ہے ان سب کو لے ڈوبے گا, ان سب کو لے ڈوبے گا, ان سب کو لے ڈوبے گا. رہ گیا اس کو بھی سمیٹ کر, جو باقی لوگ رہ گئے وہ بھی بھاگنا چاہتے ہیں. پارس دیکھیں, پارس لیاری جس کو گڑھ کہا جاتا ہے, بالکل. اس دفعہ پوچھئے کتنے لوگ لیاری سے کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی, ایک ٹکٹ لیاری کا نہیں ہے. نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر لیاری میں. یہ کیا بات نہیں ہے, دکھا دیتا ہوں. چلے بریک میں دکھائیں ان کو, میں جب تک بریک لے لوں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیں گے. ابھی دے دیتے ہیں بھائی. اچھا میاں عتیق صاحب, آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں سر, اور سندھ اور سندھیوں کی جو حالت ہے نا اس پہ سب بات کرتے ہیں, آپ لوگ بھی اس پہ کرتے ہیں, لیکن سر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو ان علاقوں تک آپ لوگوں کو ایکسس کیوں نہیں ملا نہیں, دیا نہیں گیا, یا آپ لوگوں نے لینے کی کوشش ہی نہیں کی؟ دیکھیے پارس, جہاں تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوشش نہیں کی, آج بھی سندھ کے بہت سے علاقوں میں ایم کیو ایم موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ شہروں کے علاوہ کہاں ہے ایم کیو ایم؟ ذرا 2-4 جگہیں بتا دیں پلیز, کہاں ہے ایم کیو ایم؟ آپ کس جگہ پہ کہیں گے, کہاں پر ہے وہ نام بتائیں جگہوں کا. مین ڈیفرنس ہے اس کو نہیں, شہروں کے ایم کیو ایم کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا ہم نے کوشش کی, تو کیا آپ کا پیغام قابل قبول نہیں تھا, یا آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے؟ آپ فرق دیکھیے, جب ہم نے جو پہلے الیکشن کی ابھی جو یہ پہلا مرحلہ گزرا ہے اس کی بات کیا کی ہے, کہ آج بھی جو وڈیرا ہے اس نے کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو کہاں ریپلیس کیا, آپ شہروں کے علاوہ کہاں ہیں یہ بتائیں. ہونے کون دے گا, یہی تو جو سٹیٹس کو ہے, جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا تو کیسے غریب آدمی کیسے آگے آ سکتا ہے. سر ایتھنک پولیٹکس کے علاوہ آپ لوگوں نے اور کیا کیا ہے؟ آپ کہاں ہیں دیہات میں, آپ کہاں ہیں سندھ کے گاؤں میں, کیا وہاں پہ خاک اڑتی رہے, آپ لوگوں نے وہاں دیکھنا بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب عمران خان کی بات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے مکمکا کیا ہے. کس چیز میں مکمکا کیا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہے, یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے. جو مین جو بات ہے نا, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی مکمکا کیا ہے. ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھیے کہ وجہ کیا ہے. وڈیرا آج بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ایک تو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, جب کھڑا ہوا تو کس طرح لاشیں گرائی جاتی ہیں. ایک سوال کا جواب میں آپ کے مطابق وہ وڈیرا یہ نہیں ہے. سمرا صاحب اپنی بات کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی. سمرا صاحب دیکھیں پھر وہ ذرا تھوڑا سا خراب ہو جائے گا. دیکھیں یہ بات نہیں, میں تو ٹائم نہیں ضائع کر رہا, ان کو شوق ہے ذرا تھوڑا بات بڑی سمپل ہے. یہ ایک وقت آئے گا اس کے جب تک وہ لوگ جو وڈیرے کے ہاتھ میں جب سے پاکستان بنا اس وقت سے آج تک ہیں, انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہاں جاگیرداری نظام ختم ہو گیا.
ہزاروں ایکڑ جگہ ابھی بھی ہزاروں ایکڑ جگہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے منظور نظر کو دی گئی اور واپس بھی ہوئی. آپ کے خیال میں آپ بتانا کچھ آ رہے تھے ایم کو ووٹ کیسے پڑتا ہے ذرا یہ بتائیں. میں جواب دینا چاہتا ہوں. دو باتیں. پہلے تو وڈیرے نے آج تک 12 میں نہیں کرایا انٹیریئر سندھ میں کبھی. 50 60 دیکھیں اب مجھے ابھی ٹوکن کسی وڈیرے نے 12 میں نہیں کرایا کہ 100 لاشیں کراچی کے روڈ پڑی رہے. کسی وڈیرے نے یہ نہیں کرایا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو آ رہی تھی شاہراہ فیصل پہ 250 پیپلز پارٹی کے ورکروں کو مارا گیا. یہ کسی وڈیرے نے نہیں کرایا. ٹھیک ہے, اچھا سنیں نا, ابھی حوصلے سے سنیں. اور جہاں تک آپ نے الیکشن کا سوال کیا, یہ بھائی عتیق صاحب تو زیادہ تر میرے خیال میں اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں. میرا تو 90 سے ایم کیو کے دوستوں کے ساتھ تعلق ہے قریب سے. اتفاق ایسے ہے کہ میں سینٹرل جیل کا ڈاکٹر تھا, ان ساتھ اچھے تعلقات ہیں سب دوستوں کے ساتھ. میرے ذاتی طور پہ یہ جیل میں تھے سارے, ٹوٹلی پوچھو نا, مجھے پتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کراچی کے ایک ایک شہری آپ کو بتا دے گا کہ یہ الیکشن کیسے. تعلقات آپ کے ان کے ساتھ جیل کے ہیں. ایک پوچھو, میں مانتا ہوں نا, ایک ایک بندے سے پوچھو کہ وہ جب 12 بجے ہمیشہ 12 بجے کے بعد جب پی ٹی شو ثبوت کی کوئی بات نہیں کرتے, فیصلوں کی بات نہیں کرتے. اگر کوئی غلط تھا اپنی حکومت میں کیوں انہوں نے نہیں پکڑے. ایک جملہ کہہ دوں بات کر. 12 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشنوں میں جب ٹی ٹی شو شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ووٹر جا کر کے ووٹ ڈالتا ہے. آج نبیل گبور کے حلف دے کر کے پوچھو وہ کیا کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا. ان کا ڈرامہ بھی وہی ہے جیسے سولت مرزا کا ڈرامہ تھا, اسی طرح ان کا ڈرامہ بھی ہے. یہ بات نہ کریں. ہمیں ذاتیات میں جانے سے بہتر ہے, ذاتیات میں جانے سے بہتر ہے حقیقت پسند ہو. آپ الزام سے باہر نکل کر ثبوت دیں اور عدالت شہروں میں الزام سے باہر آئے. ووٹ بینک کو تسلیم کیا ہے, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا ان کے ووٹ بینک کو تسلیم کیا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ان سے تسلیم نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں. جی پارس اصل میں دیکھیں یہ جو ابھی فرما رہے ہیں نا قیوم سومرو صاحب کہ کس طرح کراچی میں الیکشن ہوتا ہے, ووٹ کس طرح ڈلتا ہے, تو آپ تو برا حکومت میں تھے پچھلے 5 سالوں میں, اس سے پہلے بھی تو جو ووٹ ڈل رہا تھا تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بھائی, اور جو دھاندلی ہو رہی تھی وہ انہوں نے, اور کہہ رہے ہیں ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے, کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے. دوسری بات, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی اتحادی جماعت سے یہی سیکھا نا, تو پھر یہی تو آپ نے ادھر ہمارے ضلعوں میں بھی یہی کیا نا کہ کس طرح ووٹ ڈلتا ہے. تو اپنی اتحادی سے آپ نے یہ سیکھا, اتحادی آپ نے خیرپور میں. مجھے ایک بات بتائیے, کیا مجھے بتائیے کہ یہ سندھ کے لوگ ہیں کیا وہ تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ تبدیلی چاہتے نہیں ہیں؟ اب چاہے پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو یا فنکشنل آئی ہو, وہ کہتے ہیں ہر گھر سے بھٹو زندہ ہے, وہ ہر گھر سے نکلتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کی ہے, کیریکٹر پیپلز پارٹی کا ہے. کہہ رہے ہیں ہماری گڈ گورننس. اب ان کی گورننس اتنی اچھی ہوگی تو کہاں آپ لوگوں کے لیے جگہ ہوگی؟ یہ توبہ کی میں نے ہاتھ باندھے. اگر گڈ گورننس ہے تو پھر جتنی بھی رپورٹیں بنی یا جتنا بھی ابھی میں بجٹ کی نکال کے آتا ہوں بکس, تو سب میں ان کی کرپشن کی داستانیں لکھی ہیں. پورا سندھ بارس, اگر آپ کراچی سے نکلیں, ہاسپٹل دیکھ لیں, آپ روڈ دیکھ لیں. آخری جواب, اب آخری میرے سے جواب ضرور لینا. نہیں, کیونکہ یہ میڈم کا جواب دینا چاہتا ہوں. کیا جواب دیں گے؟ یہ میری بہن, جواب یہی ہے کہ یہ 5 سال ان کا دور حکومت ارباب رحیم کے وقت بھی تھا, 5 سال یہ ہمارے ساتھ بھی رہے, 10 سال تو یہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں رہے. یہ کیسے ہمارے ساتھ کہہ رہے, یہ میری بہن مجھے بتا دے, میری بہن یہ بتا دے, ارباب رحیم کے دور میں, ارباب رحیم کے دور میں جو کرپشن ہوئی, جو ان کے منسٹروں نے کرپشن کی, ان کے منسٹروں نے, آج بھی امتیاز شیخ سے پوچھو کہ ارباب رحیم نے اس کو نکال دیا تھا. ارباب رحیم نے امتیاز شیخ کو کیوں نکالا تھا کرپشن پہ؟ یہ پوچھو, یہ سوال کرو نا کہ ارباب رحیم نے کیوں نکالا تھا اس کو. باقی ان کے جتنے منسٹر ہیں, باقی جو رہے ہیں مسلم لیگ کے, فنکشنل لیگ کے, ان کے اوپر کرپشن کتنے الزامات ہیں آج بھی بھگت رہے ہیں. اور بھرپور آپ لوگوں کو ٹائم دیا. ذرا علی زیدی صاحب سے آخری بات مجھے پوچھنے دیں. ان کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے, یہ اصل میں لیکن پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. یہ 8 اضلاع کا ووٹ ان کو نظر نہیں آ رہا. علی زیدی نظر آئے گا. پیپلز پارٹی ہے کہاں؟ سارے لوگ تو بھاگے ہوئے دبئی اور لندن. ایک تو بات ہو رہی ہے یہاں وڈیرے کی, دیہی وڈیرا اور شہری وڈیرا. علی زیدی صاحب اس پہ ذرا آپ جواب دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں سندھ میں آپ لوگوں کا مقابلہ ہے آپ کی مخالف قوتوں سے, جن کی بادشاہت ہے, جن کا راج ہے, جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے کتنے سیٹس, کتنے آپ ووٹ یہاں سے لے لیں گے اور ان کی بادشاہت کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ دیکھیں پارس, میں پریڈکشن کرنے والا نہیں ہوں,
میں محنت کر کے ہم نے ہماری پوری کراچی کی ٹیم نے میرے سارے ڈیوز نے ہم نے 93% اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا تقریباً بہت ساری سیٹوں کے اوپر ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد بھی ہوا ہے. بہت ساری سیٹوں پہ نہیں ہوا, کچھ کئی جگہ پہ ہم اور بلہ اور ترازو سامنے بھی ہیں. وہ عوام پہ ہم نے چھوڑا, جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ عوام پہ ہم نے چھوڑا جہاں وہ ووٹ دے دے. لیکن ہم نے محنت کی, ہم نے ساری جتنی میکسیمم ہم کھڑے کر سکتے تھے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے بلے پہ یا ترازو پہ ہم نے کھڑے کر دیے. ہم اب اپنی پوری ڈٹ کے الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں. ہم کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, ہم آفیسز کھول رہے ہیں, ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, ہینڈ شیک کیمپین ہے. جو ضابطۂ اخلاق کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں ہم سب چیزیں کریں گے. اس کے بعد عوام کی مرضی ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ جو پچھلی حکومت رہی ہے اگر عوام اسی میں خوش ہے, لنگڑے لولے کانے موٹے کا پہاڑی اور پتہ نہیں کون کون, وہ عوام کی مرضی ہوتی ہے. ایک چیز میں آپ کو ضرور میں نے الیکشن کمیشن میں میں ابھی سے بتا رہا ہوں, زبردستی کا ووٹ لیتے ہیں نا, عوام کی کہاں چل رہی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں آپ کی ایگری کر رہا ہوں. اس لیے میں نے جب NA 246 کا الیکشن ہوا اور جب اس کا رزلٹ آیا اگلے دن میں نے پریس کانفرنس کر کے ان کو مبارکباد دی. درست کہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا. لیکن ایک بات سن لیجئے کہ کراچی کے اندر 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, خالی NA 246. ایک اور چیز ابھی انہوں نے کہا کہ جو بلہ اور ترازو کی بات کر رہے تھے عتیق صاحب, میں آپ کی بات بہت آرام سے سنتا رہا. آپ کو سامنے کیا پوچھ رہے بھائی, وہ ان کا جواب نہیں ملا. جی جلدی سے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی ہے کہ الیکشن کے دن میجسٹریل پاورز دی جائیں آرمی کو اور رینجرز کو, تاکہ ٹھپا مافیا نہ لگے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ابھی ذرا سنیے گا, جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے کراچی میں. ابھی انہوں نے کہا ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اسپیکر کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے کیوں نون لیگ کو ووٹ دیا, ان کو نہیں دیا. یہ تو ان کا, یہ دوسری طرف یہ ان کی بھی سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بھی اپنی مرضی سے یہ دوسروں کو مخلوقات کرتے ہیں اور اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں. بڑی طاقت تو پیدا کریں میرے بھائی. بھائی وہ جو سوال پوچھے ہیں ان کو جواب میں نے سوال پوچھا ہی نہیں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا. سوال پوچھے میں ان کا جواب دے رہا ہوں. بھارت جہاں سے کوئی اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.